Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. And today we welcome you on our 14th session of Human Resource Development course. And today we will talk about another skill, another specific skill, which is the skill of leading people, or the skill called leadership. Leadership in this particular context, which we will talk about, is not political leadership, is not even business or organizational leadership. We will talk about that leadership which everyone has the inside, the inner potential to do. چاہے وہ اپنے فیملی کو لیڈ کرنا ہے, چاہے ایک چھوٹے سے گروپ کو لیڈ کرنا ہے, چاہے اپنے فرینڈس کو لیڈ کرنا ہے. But everyone has been endowed with and bestowed by Almighty with the qualities of leading. اب ہم نے اس سیشن میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہیں. We will not go into specific theories of leadership because the objective in this session is not to build a huge theoretical base about leadership, کیونکہ literature میں there is a lot of literature available on leadership. But our emphasis or our focus today would be on the practical side of building personal leadership inside us. So, to start with, let me ask you a question. When you decide to build a house, or when you decide to buy a car, or when you decide to do anything, آپ کوئی پروجیکٹ ہی چاہے کرنا چاہ رہے ہیں, what do you do first? First of all, we think about it. چاہے وہ پروجیکٹ ہو, چاہے وہ گھر بنانا ہو, چاہے وہ کچھ بائنگ ڈیسیژن ہو, یا کچھ بھی ہو, ہم پہلے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. So that means the first creation which we do is mental. It's purely mental. It comes in our mind that this sort of car will suit me, this sort of finances I can afford, یہ اس میں فیچرز ہونے چاہیے, یا اگر پروجیکٹ کرنا ہے تو پروجیکٹ کی فارمیٹ اس طرح کا ہوگا, اس میں ان مٹیریلز کی ہیلپ لوں گا, یہ میرے سورسز ہوں گے, اور اتنی ورڈز ہوں گے, 10,000 ورڈ ہوں گے, 5,000 ہوں گے, 15,000 ہوں گے, اور اپنے آپ کو ایک ٹائم لائن بھی ہم دے دیتے ہیں کہ 3 ہفتے میں, 2 ہفتے میں, مہینے میں ہم یہ کام پورا کریں. اور جب یہ مینٹل پکچر ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے, مینٹل کریشن ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر ہم فزیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں. سو دیٹ مینس دیر آر 2 levels آف کریشنس, 2 levels آف ڈوئنگ اینی تھنگ. ون از پیورلی مینٹل اینڈ ون از فزیکل. ناؤ, اور اس کو اسٹیفن کووی, the famous pop psychologist, ان کی جو بک ہے 7 Habits of Highly Effective People, اس میں انہوں نے ہیبٹ نمبر 1 جب وہ پروایکٹیونیس کا ذکر کرتے ہیں تو he starts the discussion by the same example and he says that everything is created twice. ہر چیز 2 دفعہ بنتی, ایک دفعہ ذہنی طور پہ اور ایک دفعہ فزیکلی. سو لیڈرشپ کا جو فنکشن ہے, a person جس کو ہم لیڈر کہتے ہیں, وہ ایسا شخص ہے جو ذہنی کریشن بھی کر سکے اور پھر اس کو فزیکلی امپلیمنٹ بھی کر سکے. If a person can only create things mentally, but he cannot implement them physically, then we are not talking about a leader, then perhaps we are talking about a daydreamer. Because visionary بھی ہم انہیں نہیں کہیں گے جو صرف اور صرف mental creation کرتے رہیں اور اس کے اوپر کوئی فزیکل کام نہ کریں, یا اس کو امپلیمنٹ نہ کریں, یا اس کو عملی جامہ نہ پہنا سکیں. وہ لیڈر نہیں. لیڈر وہ لوگ ہیں جو مینٹل کریشن بھی کر سکتے ہیں اور اس مینٹل کریشن کو فزیکلی امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, واٹ اباؤٹ دوز پیپل ہو کین ناٹ کریٹ مینٹل پکچرز ویری کلیئرلی, بٹ وین ٹولڈ ٹو ڈو اے سرٹن تھنگ دے ڈو اٹ. اس کا مطلب ہے کہ وہ مینٹل کریشن نہیں کر سکتے اتنی افیکٹولی, لیکن فزیکل امپلیمنٹیشن وہ کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو مینیجرز کہا جاتا ہے. سو دس brief example clearly differentiates between what is leadership and what is management. And we have seen that leadership is that aspect where both creations are done, physical as well as mental, and management is that aspect where only physical implementation part is carried out. جیسے کمپنیز کی یہاں ایگزامپل آپ کو دیتے ہیں, موسٹلی جب اسٹریٹجیز بنتی ہیں کمپنیز میں, تو اسٹریٹجیز آر میڈ بائی the top management,
and they are carried out by the divisional or the middle management. یہاں پر I disagree with this because ٹاپ مینجمنٹ یہاں پر فزیکل امپلیمنٹیشن میں انوالو نہیں ہوتی, بٹ دے آر انوالوڈ ان دی سپرویژن آف فزیکل امپلیمنٹیشن. اینڈ اف دیئر کوآرڈینیشن ود دی لوور مینجمنٹ اور دا مڈل مینجمنٹ از گڈ, then they are fulfilling the two conditions of mental and physical creation. تو اسی طرح کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت زیادہ ہوتی, کچھ لوگوں میں کم ہوتی ہے. کیوں کم یا زیادہ ہوتی ہے؟ not because Almighty has given some people more leadership potential and some people less. یہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ہم نے کتنا اس کو چیلنج لے کے کتنی ہمیں لیڈرشپ کرنے کا شوق ہے. لیڈرشپ از ناٹ اگین پولیٹیکل لیڈرشپ. لیڈرشپ مینز ہمیں لوگوں کو انفلوئنس کرنے کا کتنا شوق ہے یا لوگ ہم سے کتنا انفلوئنس ہوتے ہیں. سو ان دیٹ سینس اینی ون آف اس کین بی اے لیڈر, چاہے وہ ہاؤس وائف ہیں, چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کے لوسٹ لیول کے امپلائیز ہیں. ان میں ہم سب میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم دوسروں کو انفلوئنس کر سکیں. سو لیڈرشپ دیئر فور از اے ڈوئل کریشن, مینٹل ایز ویل ایز فزیکل. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہتے ہیں, اگر ہم یہ پوچھیں کہ ہو از اے لیڈر, کیونکہ ایک تو اتھارٹی کے ساتھ اٹیچ لیڈر ہیں جیسے پولیٹیکل لیڈرشپ, پارٹیز کے ساتھ ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, منسٹرز ہیں, سو لیڈرز ہیں. کچھ لوگ لیڈرشپ پوزیشنز میں ہیں, کسی آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, کسی ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں, کسی گروپ کو ہیڈ کر رہے ہیں, کسی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ بھی لیڈر. لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس لیڈرشپ پوٹینشیل کی, ان قائدانہ صلاحیتوں کی جو ہمارے اندر موجود ہیں, ہر ایک کے اندر موجود. سو اس لحاظ سے لیڈر ول بی اے پرسن ہو ہیز فالوورس. سمپل اگر ڈیفینیشن پوچھی جائے کہ کون ہے لیڈر, تو لیڈر وہ شخص ہے جس کے فالوورز موجود ہیں, جس کو فالو کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں, وہ لیڈر ہے. اگر فالوور نہیں ہیں تو پھر لیڈر بھی نہیں ہے. سو لیڈرشپ از آلسو ڈیفائنڈ ایز اے پروسیس آف انفلوئنسنگ اے گروپ اور انفلوئنسنگ اے ٹیم اور انفلوئنسنگ اے ڈپارٹمنٹ ٹوورڈز دی اچیومنٹ آف دا گولس. جو بھی اس گروپ یا اس ڈپارٹمنٹ یا اس یونٹ کے گولس تھے, ان کو اچیو کرنے کے لیے جو شخص اس گروپ کو انفلوئنس کر رہا ہے وہ لیڈر ہے. سو یہ تو تھیں بیسک سی ڈیفینیشنس اباؤٹ واٹ وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے ان دس ٹاپک آف لیڈرشپ. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, لیڈرشپ کی تھیریز میں ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, بیکاز دیر آر سو مینی تھیریز ان لٹریچر دیٹ آر فوکس از آبویسلی ناٹ تھریٹیکل. لیکن ہم کچھ ٹریٹس, کچھ خوبیاں, کچھ صلاحیتیں, کچھ کریکٹرسٹکس آئیڈینٹیفائی ضرور کریں گے جو over the last many decades have been identified by the literature as leadership traits. کیونکہ لیڈرشپ کی جو پہلی تھیریز آئی تھیں وہ سب کی سب ٹریٹ تھیریز تھیں. ان کا خیال یہی تھا کہ لیڈرشپ کچھ ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے ان بلٹ, اور کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں ان بلٹ جن کی وجہ سے ہم لیڈر بن جاتے ہیں. بعد میں یہ چیز بہت زیادہ پاپولر نہیں رہی لٹریچر میں, بٹ اسٹل اٹ از بلیوڈ اینڈ اٹ از نون that there are certain traits in us جن کو اگر ہم شارپ کریں, جن کو اگر ہم نمایاں کریں, تو لیڈرشپ کی جو صلاحیت ہے ہماری وہ سامنے آ جاتی. سو ٹریٹ جو لیڈرز کے ہیں یا خصوصیات لیڈرز کی جو ہیں یا کوالٹیز ہیں, ان میں سے ہم کچھ آپ کو دکھا رہے ہیں. سب سے پہلی کوالٹی جو لیڈرز کی کہی جاتی ہے دیٹ از ڈرائیو. ڈرائیو مینس دی فیکٹ دیٹ لیڈرز ایگزبٹ اے ہائی انرجی. ڈرائیو بیسیکلی پیشن ہے, شوق ہے, ایمبیشن ہے کچھ کرنے کا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پرسنالٹی کے اوپر بات کی تھی, when we talked about personality typing and we were discussing conscientiousness and we were discussing other 5 factors of personality. اس میں conscientiousness میں ہم نے یہ بات specifically کی تھی that those people who are conscientious are dependable, have a high inner drive. جب ہم نے intrinsic motivation کی بات بھی کی تھی کہ ان کو کام کرنے کا, کام اچھی طرح سے سر انجام دینے کا اندر سے ایک شوق, ایک جذبہ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور ایکسٹرنل موٹیویشن یا ریوارڈز یا فیڈ بیکس ان کو اتنا میٹر نہیں کرتی جتنی ان کی اندر سے یہ جو ڈرائیو آتی, دی انرجی, دی کمٹمنٹ, دی انتھوسیزم ٹو ورک, دیٹ از نمبر 1 ٹریٹ ریکوائرڈ فار اے لیڈر. کوئی لیڈر بھی لیڈر نہیں ہو سکتا if he is not willing to do a job and willing to do a job with a degree of enthusiasm.
willing to do a job with a degree of high commitment. So ایک چیز تو ہم نے یہ دیکھی کہ لیڈرز جو ہیں وہ انیشیٹو دکھاتے ہیں. They are not the sort of individuals who will wait for work to come to them. They will ask for work. They will take up an assignment on their own. They will take up a project on their own. They will take up a job on their own. یہ چیز پہلی ہے ٹریٹ جو لیڈرز میں پائی جاتی ہے, لیڈرز میں ہوتی. دوسری چیز جو انیٹ ہے پھر ہم سب میں ہے, اس میں کچھ لوگوں کا یہ شوق زندگی میں مینیفیسٹ ہو جاتا ہے, کچھ کا نہیں ہو پاتا. But that is our desire to lead. Desire to lead a group of maybe 2 or 3, a group of maybe 100, a department, a whole organization, a community, country. So basically it is the desire to lead. اب desire to lead میں کیا ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر حکم چلائیں, یہ desire to lead نہیں, یہ آپ لوگوں کو رول کریں. This is not desire to lead. Desire to lead یہ ہے, you know that you can contribute, you know that you have strong traits which can benefit people, which can change people, اور آپ ان ٹریٹس اور ان اپنی پرسنالٹی کی خصوصیات کی وجہ سے, اپنے نالج, اپنی علم, اپنے ایکسپیرئنس کی وجہ سے آپ لوگوں کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ دے کین آلسو بینیفٹ. اور یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا بیسک جو ہم نے ڈیفائن کیا تھا پہلے سیشنز میں, ڈیفینیشن میں, کہ ایک اپنے آپ کو انیبل کرنا ہے کمپیٹنسیز اور اسکلز لے کے سو دیٹ دوسروں کو فائدہ پہنچایا جا سکے, دوسروں کو اس سے بینیفٹ دیا جا سکے, کمیونٹی کو, سوسائٹی کو بینیفٹ دیا جا سکے. So this desire to lead is not coming from desire to rule or desire to possess, but this desire to lead is coming from desire to change people, desire to influence people so that they can have a better life, so that they can have a better understanding of their potentials, so that they can perform their duties and work in a better way. So یہ بھی ایک trait ہے. Apart from drive, there is also a desire to lead. Then another trait which has been isolated as one of the most important traits جس کو لوگ دیکھتے ہیں ہر لیڈر میں, and that is honesty and integrity. یعنی کہ کردار کی مضبوطی, ایمانداری یا دیانتداری, یہ چیزیں اگر لیڈر میں نہیں ہوں گی then people will not take that person as a leader. اس میں مجبوری میں پولیٹیکل لیڈرز میں ہو سکتا ہے اگر some system of government جہاں پر لوگوں کے اوپر ایسے لوگ امپوزڈ ہیں جن میں انٹیگریٹی نہیں ہے, جن میں آنیسٹی نہیں ہے, اور لوگ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ ایک سیپریٹ اسٹوری. اینڈ ایز آئی سیڈ ارلیئر, ہمارا آج کا ٹاپک پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ہے بھی نہیں, بٹ ان آر جنرل لائف, جو ہمارے گھر میں لائف ہے, یا ہمارے کام پہ لائف ہے, یا ہمارے فرینڈز میں, یا ہماری سوشل لائف ہے, اس میں جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ یہ ٹریٹ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیں گے کہ کیا یہ صاحب جو ہمیں لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈپینڈیبل بھی ہیں, اور ڈپینڈیبلٹی کو انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. آر وی نون ایز آنیسٹ پرسن, ڈو وی ہیو دی انٹیگریٹی آف کریکٹر, یا ہم سچویشن سے, یا حالات سے, یا کسی اور اٹریکشن سے اٹریکٹ ہو کے اپنی آنیسٹی اور انٹیگریٹی کو چھوڑ دیتے ہیں. سو جو کال اور فیل ہے, that is the consistency between the deeds and between the words, وہ لیڈرز کے لیے ایک نہایت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے کال اور فیل میں تضاد نہ ہو. جو وہ کہتے ہیں, چاہے وہ ان کے آئیڈیاز ہوں, چاہے ان کے وہ پرومس ہوں, ان کو وہ پورا کریں اور کنسسٹنٹلی پورا کریں, تو پھر دوسروں کی نظر میں آنیسٹی اور انٹیگریٹی کا ٹریٹ نمایاں ہوگا. ایک اور ٹریٹ جو لیڈرز میں پایا جاتا ہے, جو لیڈرز میں موجود ہوتا ہے, وہ ہے سیلف کانفیڈنس. اینڈ دیٹ ٹریٹ مینس دیٹ لیڈرز ڈونٹ ڈاؤٹ دیم سیلفس. جب وہ ایک دفعہ ایک ڈیسیژن بنا لیتے ہیں, ایک دفعہ ایک چیز کے اوپر اپنی اوپینین بنا لیتے ہیں, یا ایک پوائنٹ آف ویو ڈیولپ کر لیتے ہیں, پھر اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرتے. اس کے بعد وہ اپنی تمام انرجیز کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے وہ سنسیئرلی اپنی صلاحیتوں, اپنی سوچ, اپنے ایکسپیرئنس کے مطابق سنسیئرلی سوچ کے ایک پوائنٹ آف ویو یا ایک اوپینین بنائی ہے, یا ایک پروجیکٹ کو یا ایک کام کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. اب وہ اس پہ واپس نہیں ہٹیں. دے ول
because we have seen that they have a high drive, they are highly committed, they are very enthusiastic. So once they take a decision, once they decide کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے, تو پھر وہ اس کو کریں گے اور اس کے بعد اس پہ ڈاؤٹ نہیں کریں گے کہ میرے پاس اب یہ ریسورس نہیں یا پھر بعد میں کیا ہوگا. دین اس طرح کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ ان میں نہیں آئیں گے. اینڈ دیٹ از واٹ گیوز دیم اسٹرینتھ. اینڈ وی ہیو آلریڈی سین دیٹ کریکٹر وائز دے آر full of integrity, strength and full of self confidence. اس کے علاوہ جو ایک اور ٹریٹ لیڈرز میں پایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے لیڈرز فالوورز سے مختلف ہوتے ہیں, اسٹینڈ آؤٹ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وی کین ڈسکریمنیٹ بٹوین لیڈرز اینڈ فالوورز, اینڈ دیٹ ٹریٹ از انٹیلیجنس, ذہانت. اور اس کورس میں ہم بارہا یہ ذکر کر چکے ہیں کہ وین وی ٹاک اباؤٹ انٹیلیجنس وی مین بوتھ ٹائپس آف انٹیلیجنسز, academic as well as emotional. So leaders اپنے جس بھی فیلڈ میں ہیں, for example, if we are talking about an office and we are talking about a marketing department, so they will have a sound knowledge of marketing. If we are talking about a lady who is running اپنے گھر میں وہ ایک ٹیلرنگ کا کام کر رہی ہیں with 10-15 other women, so then that lady should be extremely intelligent in that tailoring work. He should know the various techniques, the various requirements, the various stitches, the various fashions, whatever, جو بھی requirements ہیں. تو جس بھی فیلڈ میں کوئی شخص کوئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اس کی ایکڈیمک یا اس کی نالج ان کے پاس موجود ہونی چاہیے. اب لیڈرز لیڈ کر ہی نہیں سکتے اگر وہ لوگوں کو مینیج نہ کر سکیں. اگر if they lack people management skills, then they cannot lead. And we have already seen that the most important thing required to manage people is emotional intelligence. یعنی کتنا ہم سمجھتے ہیں دوسروں کو. اپنے آپ کو تو سمجھ لیا, اپنے موڈز, اپنے مختلف پرسنالٹی کے روپ سمجھ لیے. اب دوسروں کو کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا ہم ان کے جذبات کو مینیج کر سکتے ہیں اور کتنا ہم ان کو ہرٹ نہیں کرتے, اور کتنا, اب یہ تو بہت مشکل ہے کہ اگر آپ 100 لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں تو ہر ایک کو تو آپ خوش نہیں کر سکتے انڈیویجولی, لیکن can you attempt that at least to satisfy as many people as you can without compromising your job, without اس چیز پہ کہ وہ آنچ نہ آئے آپ کے کام پہ, اور لوگوں کے مسائل بھی آپ حل کریں, اور ان کی جب آپ ان کے ساتھ 1-to-1 پرسنل انٹرپرسنل کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو کتنا آپ ان کی پرسنالٹی, ان کے حالات, ان کے جذبات کو سمجھ پاتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹریٹ ہے جو لیڈرز میں ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. And that is both type of intelligentsia, which is both academic as well as emotional. اور ایک ہم آلریڈی ڈیفائن کر چکے ہیں کہ جاب ریلیٹڈ نالج, یہ کام سے ریلیٹڈ ان ڈیپتھ نالج ضروری ہے لیڈرز کے لیے, ادروائز پیپل ول اسٹاپ ٹرسٹنگ یو. اور لیڈرشپ اور فالوورز کے درمیان جو رشتہ ہے, یہ رشتہ ہی ٹرسٹ کا ہے, اور اس کی بنیادیں کئی ہیں. ڈرائیو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کی, ڈیزائر ٹو لیڈ بھی کہا, انٹیلیجنس بھی کہا, آنیسٹی بھی کہا, انٹیگریٹی بھی کہا, اور ٹیکنیکل نو ہاؤ تو اس میں بہت ضروری. اب آپ خود سوچئے, یو گو ٹو اے آرگنائزیشن فار ورکنگ اور آپ کے باس ہیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں, اینڈ یو ریئلائز دیٹ یور باس از ٹیکنیکلی ڈیفیشینٹ, اکاؤنٹنگ میں ہیں یا چاہے آپ فائنانس میں ہیں, مارکیٹنگ میں ہیں, اور آپ یہ فیل کریں کہ آپ کے باس کی ٹیکنیکل نالج یا جو ایکسپرٹ نالج ہے وہ بہت ویک ہے, تو آپ ان صاحب کو دل سے لیڈر نہیں مانیں. مے بی یو ول کمپرومائز ود ہم, کیونکہ آپ کے وہ باس ہیں, مسلطاً شاید آپ کر لیں, لیکن دل سے آپ ان کو فالو نہیں کریں گے. تو جب آپ دل سے فالو نہیں کریں گے تو پھر لیڈر اور فالوور کا ریلیشن شپ بھی پورا نہیں ہوگا. اس لیے نوئنگ فلی اباؤٹ دی کانٹیکسٹ آف دا جاب, اباؤٹ دی ریلیونٹ نالج اباؤٹ دیٹ جاب, یہ چیزیں بھی لیڈرشپ کے لیے ضروری. سو اپارٹ فرام دیز ٹریٹس آف لیڈرشپ, اب جب ہم بات کریں گے دیٹ ول بی on another dimension of leadership, and that dimension, as I said earlier, ہم تھیریز میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, بلکہ ہمارا فوکس زیادہ تر ہوگا پریکٹیکل سائڈ. اب جب ہم پریکٹیکل سائڈ پہ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیلی ٹرانزیکشنس, کیونکہ آپ اگر گھر میں ہیں اور آپ اس رول میں ہیں کہ آپ گھر میں لیڈر ہیں, فار ایگزامپل یو آر دی فادر ان دا ہاؤس اور یو آر دا مدر ان دا ہاؤس, اور آپ اپنے کام میں اپنے رول کو دیکھتے ہیں. کچھ لوگ آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں, کچھ لوگ آپ کو سنتے ہیں کمیونٹی میں, محلے میں, تو آپ پھر لیڈرشپ رول میں ہیں.
اب اس لیڈرشپ رول کو ہم پریکٹیکلی کس طرح نبھائیں؟ یہاں پر لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. جب ہم کسی بھی سچویشن میں آتے ہیں, جب ہمارے فالوورز ہوتے ہیں, 10 ہوں, 5 ہوں, 6 ہوں, 8 ہوں, 100 ہوں, no matter how many, but whenever we are in a situation where we have to lead people, تو آپ یہ غور کیجئے, اب ہم کام پہ رہتے ہیں, اور کام ضروری نہیں دفتروں کے اندر کام ہو, کام گھروں میں بھی جیسے میں نے کہا ہوتا ہے. این جی اوز جیسے بہت سے ہیں جو سلائی کڑھائی کے سینٹرز چلا رہے ہیں, کچھ خواتین خود ہی چلا رہی ہیں, ووکیشنل سینٹرز ہیں, وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے. سچویشن از ورک. سو ورک سچویشن میں ایک ایسی 2 ڈائمینشنس کا میں خیال کرنا پڑتا. اب وہ 2 ڈائمینشنز یہ ہیں, اور اس کی مجھے لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. فرض کریں آپ ایک یونٹ کو, ایک ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ کے انڈر 20 لوگ. آپ ان لوگوں سے کام کی یا تو بات کریں گے, یا آپ ان لوگوں سے پرسنل بات کریں گے. 2 ڈائمینشنز ہیں نا, کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف کام کی بات کریں گے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف پرسنل بات کریں گے. ان دونوں ڈائمینشنز کو یوز کریں گے آپ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لیڈر کے لیے یا تو ٹاسک اورینٹیشن ہے, کام کی اورینٹیشن ہے, یا ریلیشن شپ اورینٹیشن ہے, یا سوشل اورینٹیشن. تو کچھ لوگ ہیں جو اپنے سب آرڈینیٹ سے, اپنے متحدوں سے صرف اور صرف کام کی بات کریں, اس کے علاوہ ان سے کوئی کنسرن اور نہیں رکھیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کام کی بات تو کم کریں, لیکن پرسنل گفتگو زیادہ کریں, سوشل گفتگو زیادہ کریں. سو اس کا مطلب ہمارے پاس ایک سچویشن آتی ہے جہاں پر یا تو لیڈر ٹاسک کے اوپر ہائی ہوگا یا ٹاسک کے اوپر لو ہوگا. ٹاسک مینس کام کی بات. اور ایک سچویشن ہمارے پاس آتی ہے جہاں لیڈر ول بی ویری ہائی آن ریلیشن شپ, وچ مینس he will come close to people individually, one to one, maybe will have social contacts with them. لیکن جب بات آئے گی کام کرنے کی تو وہاں پر وہ ذرا لیڈر لو ہو جائیں. سو now we have to سمجھ لیجیے گرڈ اگر ہم بنائیں تو ہمارے پاس ایک ایکس ایکسس پہ ٹاسک آ جاتا ہے, وائی ایکسس پہ ہم ریلیشن شپ لے لیتے ہیں. اور ٹاسک کے اوپر اگر ایک لیڈر بہت ہائی ہیں اور ریلیشن شپ پہ لو ہیں تو ان کا اسٹائل آف لیڈرشپ obviously is different from someone who is the other way around. So یہ ہمیں 4 سچویشنز ملتی ہیں. سو ایسے لیڈرشپ اسٹائل کو جس میں کام کی بات ہوگی لیکن ریلیشن شپ جو سب آرڈینیٹس کے ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا, یا اس بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کی جائے گی. ریلیشن شپ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دوستی جو فرینڈ شپ تک, بٹ ان فیکٹ اٹ مینس دیٹ وی سی این امپلائی ہو از ویری ڈپریسڈ, اور لیڈر ان سے یہ پوچھتے ہی نہیں ہے کہ آپ اتنے پریشان کیوں, یا لیڈر نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک امپلائی کی پرفارمنس گر رہی یا وہ لیٹ آتے ہیں, اور لیڈر ان سے نہیں یہ پوچھ رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ان کے ساتھ کوئی ان کا انٹریکشن نہیں ہو رہا. تو یہ سچویشن جہاں پر لیڈر از اونلی کنسرنڈ ود ٹاسک اینڈ ناٹ ود دی پرسنل سائڈ آف ہز سب آرڈینیٹس, تو یہ لیڈرشپ اسٹائل جو ہے اس کو کہتے ہیں ٹیلنگ. ٹیلنگ اس لیے بیکاز لیڈر کام کی بات تو آپ کو بتا رہا ہے ہاؤ ٹو ڈو اے ورک, بٹ نتھنگ بیونڈ اٹ. دوسری سچویشن ہو سکتی ہے ویئر لیڈر از اونلی ٹاکنگ ود یو اور انٹریکٹنگ ود یو ان ٹرمز آف سوشل انٹریکشنس. کیا آپ کے ساتھ گپیں شپیں تو لگ رہی, فیملی کے حالات بھی ایکسچینج ہو رہے ہیں, ملک کی سیاسی صورتحال پہ بحث بھی ہو رہی ہے, بٹ ہی از ناٹ گائیڈنگ یو کہ کام کیسے کرنا ہے. ہی از ناٹ ٹیلنگ یو ٹاسک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز پہ آ کے وہ آپ کو گائیڈ نہیں کرتے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹاسک ول بی لو اینڈ ریلیشن شپس ول بی ہائی. اس میں جو لیڈرشپ اسٹائل ہمارے سامنے آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پارٹیسپیٹنگ, کیونکہ ایٹ لیسٹ دیٹ لیڈر, اٹ از ٹرو دیٹ ہی از ناٹ ٹیلنگ یو ان ڈیٹیل اباؤٹ دی ٹیکنیکل سائڈ آف دا ورک, بٹ ایٹ لیسٹ ہی از ان ٹیون ود یو, آپ کے ساتھ ان کی انٹرپرسنل کمیونیکیشن تو ہے. سو یہ جو لیڈرشپ اسٹائل ہوگا یہ پارٹیسپیٹری لیڈرشپ اسٹائل ہوگا. اور تیسری سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لیڈر از ناٹ اونلی ویری گڈ ان ٹیلنگ یو اباؤٹ دا ٹاسک, بٹ ہی آلسو مینٹینز ویری گڈ ریلیشن شپس ود یو. دیٹ مینس ہی از ہائی آن ٹاسک اینڈ ہی از ہائی آن ریلیشن شپس. یہ جو اسٹائل ہے لیڈرشپ کا اس کو کہا جاتا ہے سیلنگ. سیلنگ اس لیے کیونکہ وہ لیڈر آپ کو کنونس کر رہے ہیں,
آپ کے ساتھ کیونکہ ان کا رابطہ پرسنل طور پہ بھی ہے, کام کے لحاظ سے بھی ہے. سو از ناٹ ٹیکنگ یونیلیٹرل ڈیسیژنس, اور وہ صرف جس طرح پہلے تھا ٹیلنگ میں کہ انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے, اب کیسے کرنی ہے اور وہ کس طرح آپ کر رہے ہیں اس پہ انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا. یا دوسری سچویشن میں دیکھی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ وہ گھل مل تو بہت گئے اور آپ کے ساتھ ان کی سوشل انوالومنٹ تو ہو گئی لیکن ٹاسک نیچے رہ گیا. اس سچویشن میں دونوں چیزیں پرائم امپورٹنس پہ ہیں, کام بھی اور ریلیشن شپ. چوتھا اسٹائل آف لیڈرشپ جو پاسبل ہے کہ نہ تو کام کی بات بتائی جائے اور نہ ہی سوشل ریلیشن شپ یا پرسنل ریلیشن شپ کو مینٹین کیا جائے. یہ جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس میں ٹاسک پہ بھی لو ہیں لیڈر اور ریلیشن شپ پہ بھی لو ہیں, اور اس کو کہا جاتا ہے ڈیلیگیٹنگ. کہ اس میں آپ نے انفیکٹ کیا کیا, آپ نے اپنا کام دوسروں کے حوالے کر دیا وداؤٹ گیونگ دیم دی ٹیکنیکل گائیڈنس اینڈ وداؤٹ سپورٹنگ دیم انٹرپرسنلی. یہ جو 4 اسٹائل آف لیڈرشپس ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک اسٹائل ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ آئیڈیل اسٹائل ہے. کہ ہم یہ اگر گریڈ بنائیں اور اس میں یہ 4 بلاکس بن جائیں کہ ایک ٹیلنگ ہے, ایک سیلنگ ہے, ایک پارٹیسپیٹنگ ہے, ایک ڈیلیگیٹنگ ہے, تو وی کی ناٹ سے دیٹ وچ ون از دا بیسٹ اسٹائل آف لیڈرشپ. کیونکہ اب ہم جو بات کر رہے ہیں, ناؤ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے تھیوری آف لیڈرشپ, ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پریکٹیکل سائڈ آف لیڈرشپ, اینڈ دس پریکٹیکل ایپلیکیشن آف لیڈرشپ از کالڈ سچویشنل لیڈرشپ. یعنی لیڈنگ اکارڈنگ ٹو سچویشن. کہ ممکن ہے کہ آپ کو اپنا اسٹائل کئی جگہوں پر ٹیلنگ رکھنا پڑے, کئی جگہوں پر سیلنگ رکھنا پڑے, کئی جگہوں پہ پارٹیسپیٹری رکھنا پڑے, اور کئی جگہوں پر ڈیلیگیٹنگ رکھنا پڑے. سو اپنے آپ کو فالوورز کی نیڈ کے مطابق چینج کرنا, اپنے آپ کو سچویشن کے مطابق ڈھالنا از سچویشنل لیڈرشپ. اور یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے لیڈر کی کہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہو کہ وہ مختلف گروپس, مختلف ڈپارٹمنٹس یا مختلف لوگوں کے ساتھ مطابق اپنا لیڈرشپ سٹائل چینج کر سکیں. اور اس لیے کیونکہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ دیر از نو لیڈرشپ وداؤٹ فالوورس. اگر فالوورز ہی نہیں ہیں تو پھر تو لیڈرشپ بھی نہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ اب لیڈر نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں پر آئی ول بیکم اے ٹیلر, کہاں پر آئی ول بیکم اے ڈیلیگیٹر, کہاں پر آئی ول پارٹیسپیٹ, اور کہاں پر آئی ول سمپلی گائیڈ دیز پیپل. یا ان کو میں صرف ٹیکنیکل چیز بتاؤں یا میں ان کی موٹیویشن بھی ٹھیک کروں. کیونکہ جب ہم انٹرپرسنل کی بات کرتے ہیں تو جب ہمارے لیڈر سے انٹرپرسنل تعلقات ہوتے ہیں, دیٹ مینس بیسیکلی آر موٹیویشن از بلٹ اپ بائی دیٹ لیڈر تھرو ہز ٹاکنگ ود اس. اب کیا سچویشن ہو سکتی ہیں جہاں پر فالوور اور لیڈر کا یہ انٹریکشن, سچویشن جو ہم نے 4 ڈیفائن کی, ان کے مطابق وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ہو جائے. اب جس طرح ہم نے پہلے دیکھا 4 سچویشنز آئیں, اور جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو وی آر ان فیکٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی موٹیویشن لیول آف دی سب آرڈینیٹس. اس میں اگر لیڈر تو بالکل بھی صرف کام کی بات کرتے ہیں سب آرڈینیٹ سے, تو پھر شاید وہ ان کو اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بات کریں گے, ان کی فیملی کی بات کریں گے, ان کے حالات پوچھیں گے, تو موٹیویشن ان کی جو ہے وہ بلڈ ہوتی رہے. اب ہم نے جیسے پہلے ڈیفائن کیا کہ لیڈرشپ ساری کی ساری ڈپینڈنٹ ہے فالوورز کے اوپر, اور سچویشنل لیڈرشپ فالوورز کے مطابق اپنی لیڈرشپ کو چینج کرنا ہے. سو جس طرح 4 سچویشنز لیڈرز کی بنی تھیں, اسی طرح کی 4 سچویشنز فالوور کی بھی ہو سکتی. ہو سکتا ہے آپ کو ایسے فالوور ملیں جن کو ہم کہتے ہیں ان ایبل اینڈ ان ولنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ان میں ٹیکنیکل صلاحیت ہے کام کرنے کی, اور نہ ہی وہ موٹیویٹڈ ہیں کام کرنے کے لیے. تو اب ایسے لوگوں کو کام ان لوگوں سے کام لینا مختلف ہوگا دوسرے لوگوں سے نسبت جو کہ ولنگ ہیں اور موٹیویٹڈ ہیں اور ٹیکنیکلی ایکسپرٹ بھی. سو اف somebody از unable اینڈ unwilling, تو ان کے لیے جو لیڈرشپ سٹائل چاہیے ہوگا وہ پھر ٹیلنگ نہیں چلے گی یہاں پر صرف. بیکاز ٹیلنگ میں ہم نے دیکھا کہ دا لیڈر واز ہائی آن ٹاسک بٹ ہی واز لو آن ریلیشن شپس. دس پرسن نیڈس بوتھ. ہی نیڈس اے لیڈر ہو از ہائی آن ٹاسک سو دیٹ ہز ایبلٹی, کیونکہ انیبل ہیں تو ان کے اندر ایبلٹی کو ڈالا جا سکے, ٹیکنیکل اسکلس کو ڈالا جا سکے, اینڈ کیونکہ یہ ان ولنگ بھی ہیں, ان موٹیویٹڈ بھی ہیں, اس لیے ان کو ریلیشن شپ پہ بھی لیڈرز جو ہیں وہ ہائی چاہیے. سو دس سارٹ آف follower or this sort of a group of followers will need a leader who is both high in task as well as in relationship.
ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے جہاں پر فالوورز جو ہیں وہ انیبل ہیں، ٹیکنیکلی وہ اتنے کوالیفائڈ نہیں ہیں یا ان کے پاس ٹیکنیکل سکلز نہیں ہیں، لیکن وہ ولنگ ہیں، موٹیویٹڈ ہیں کام سیکھنے کے لیے. ان لوگوں کو آپ کو ایک ڈفرنٹ اسٹائل آف لیڈرشپ چاہیے. یہاں پر آپ کو ٹاسک اورینٹیشن زیادہ چاہیے کیونکہ آپ نے ان کو ایبلٹی دینی. اسی طرح ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے ویئر پیپل آر ایبل، ٹیکنیکلی وہ ایک کام جانتے ہیں لیکن وہ ولنگ نہیں کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویٹڈ نہیں. اب یہاں پر ان کو ٹاسک نہیں چاہیے لیڈر سے، یہاں ان کو ریلیشن شپ سائڈ لیڈرشپ کی اسٹرانگ چاہیے. اور ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے جہاں لوگ ولنگ بھی ہیں اور ایبل بھی ہیں، یعنی ٹیکنیکلی وہ اسکلز بھی موجود ہیں ان کے پاس جو کام کرنے کے لیے چاہیے، اور وہ موٹیویٹڈ بھی. اب یہاں پر جو لیڈرشپ سٹائل ہونے چاہیے وہ بالکل ٹیلنگ نہیں، سیلنگ نہیں، پارٹیسپیشن نہیں، بلکہ یہاں پہ ان کو ڈیلیگیشن چاہیے. تو لیڈر ان کو آئیڈینٹیفائی کر دے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اب وہ کر لیں گے بیکاز دیئر موٹیویشن از ہائی، بیکاز دیئر ٹیکنیکل اسکلز، لیول آف دیئر ٹیکنیکل اسکلز از ہائی. سو ہو از ڈیسائڈنگ کہ میں اپنا اسٹائل کس طرح چینج کروں، ٹیلنگ سے ڈیلیگیشن پہ لاؤں یا پارٹیسپیشن پہ لاؤں یا سیلنگ پہ لاؤں؟ یہ ڈیسیژن لیڈر ہی لے رہے ہیں. دیٹ از وائی ہی از اے لیڈر. If he cannot take this decision, then he is not a leader. So looking at the profile of his followers, looking at their readiness, looking at their willingness to work, looking at their technical skills, looking at their motivation level, the leader is changing his style of leadership. کہیں پر وہ باقاعدہ ایک ایک کام کی ڈیٹیل کو ایکسپلین کر رہے ہیں، کہیں پر وہ ڈیٹیل ایکسپلین نہیں کر رہے، بلکہ اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھا کے ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہیں، یا آپ لیٹ کیوں آتے ہیں، یا آپ کی پرفارمنس کیوں گر رہی ہے. ان سے ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں پر انہیں کوئی کاؤنسلنگ یا انہیں گائیڈ کر رہے ہیں. سو از ٹرائنگ ٹو بلڈ بوتھ دی ٹاسک اینڈ دی ریلیشن شپ سائڈ، بٹ ناٹ ود ایوری ون ان دا سیم اسٹائل، بیکاز ہر فالوور کی نیڈ فرق ہوگی، ہر فالوور گروپ کی نیڈ فرق ہوگی. سو دس لیڈر is now identifying those needs, is looking at their technical skills, and that is why he is a leader, because he has the ability to mold himself according to situations. So یہ situational leadership کی تھیری جو ہے، کیونکہ یہ تھیری تو ہے لیکن اس کو استعمال جب ہم کرتے ہیں تو یہ پریکٹیکل بن جاتی. اب کچھ let me say a few words about the popular types of leaders. ایک تو ہم نے situational leadership کی بات کی نا جو پریکٹیکل سائڈ پہ آتی. کچھ ہیں کٹنگ ایج لیڈرشپ جنہیں کہتے ہیں، جن کی وجہ سے لیڈرشپ کا رول جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے. اس میں 2 یا 3 تھیریز ہیں جن کے ہم بریفلی ٹریٹس کی بات کریں گے کہ کون یہ لوگ ہیں جن کو ہم ٹرانزیکشنل لیڈر کہتے ہیں، یا ویژنری لیڈر کہتے ہیں، یا ٹرانسفارمیشنل لیڈر کہتے ہیں. تو کٹنگ ایج لیڈرشپ میں سب سے پہلی چیز ہے ٹرانزیکشنل لیڈرشپ. ٹرانزیکشنل لیڈرشپ جیسے کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، ٹرانزیکشن مینس ایکسچینج آف اینی تھنگ، ایکسچینج آف ورڈس اور ایکسچینج آف ورک اور ایکسچینج آف منی. کوئی بھی چیز جب ایکسچینج ہوتی ہے تو وہ ٹرانزیکشن بن جاتی. جن لیڈرز کو ہم ٹرانزیکشنل لیڈر کہتے ہیں، یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں جو کنسرنڈ ہیں ود دی اچیومنٹ آف گولس. ایک فار ایگزامپل اے پرسن ہوز ڈوئنگ از اے مارکیٹنگ ہیڈ اور اے سیلز ہیڈ، اور ان کو ٹیم کو اور ان کو ملا ہے گول کہ آپ نے اتنی سیل کرنی ہے اس پرٹیکولر کوارٹر میں. اب یہ جو ٹرانزیکشنل لیڈر ہیں یہ اس گول کی اچیومنٹ اور اس آبجیکٹو کی اچیومنٹ کو حاصل کرنا ان کا سب سے اہم مقصد ہوگا. دے ول گائیڈ دیئر فالوورز ٹورڈز اٹینمنٹ آف دا گولس، اور ان گولس کو یا ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے جتنی بھی ٹاسک ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہوں گی، کلیریفیکیشن ریکوائرڈ ہوں گی، وہ یہ لیڈر فالوورز کو دیں گے. That is why they are transactional, because their emphasis is on task. اور کیونکہ ٹاسک پہ emphasis ہے، گول پہ emphasis ہے، آبجیکٹو پہ emphasis ہے، اس لیے اس قسم کی لیڈرشپ revolves around work. یہ لوگوں سے کام کروائیں گے، یہ لوگوں سے کام کروانا جانتے ہیں، یہ آبجیکٹیوز گولس کو پورا کروانا جانتے ہیں. As opposed to another type of leadership which is called ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ. یہاں پر دی اونلی اٹینشن از ناٹ ٹورڈز آبجیکٹیوز اینڈ گولس، دی اونلی اٹینشن از ناٹ ٹورڈز ٹاسک. ان فیکٹ ہیئر جو لیڈر ہے ہی ول پے اٹینشن ٹو دی کنسرنز اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈس آف انڈیویجولس. یہاں پر لیڈر صرف اپنے گول یا آبجیکٹیو پر تو رہیں گے
لیکن ان کا فوکس گولز اور آبجیکٹو سے زیادہ لوگوں کی ویل بینگ، ان کی بھلائی، ان کی ڈیولپمنٹ پہ ہو جائے گا. دے ول بی کنسرنڈ about the lack of skills in their employees, about the lack of commitment in their people, about the miseries surrounding their people in terms of maybe poverty or in terms of other difficulties. اور ٹرانسفارمیشنل لیڈر، کیونکہ نام ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہے چینج کر دینا، ان لیڈرز میں وہ کوالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو چینج کر دیتے ہیں. خود چینج نہیں کرتے بلکہ لوگ ان کی صلاحیتیں دیکھ کے، ان کا کردار دیکھ کے، ان کی پرسنالٹی دیکھ کے، ان کا کام کرنے کا انداز دیکھ کے لوگ خود ان جیسا بننا چاہتے ہیں. سو دس از ناٹ ایکچولی چینجنگ بائی کوریژن، یا کوئی فورس کے ساتھ چینج نہیں کر رہے، بلکہ لوگ خود ان کو فالو کر رہے ہیں اور اس حد تک فالو کر رہے ہیں دیٹ دے وانٹ ٹو بیکم لائک دیٹ لیڈر. سو ایسے لیڈر کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفارمیشنل لیڈر، کیونکہ یہ لیڈرز لوگوں میں ایکسائٹمنٹ، اراؤزل، انسپریشن، یہ جذبات کو ابھارتے ہیں. کیونکہ ٹرانزیکشنل لیڈر یہ نہیں کرتے. ٹرانزیکشنل لیڈر جو ہیں وہ لوگوں کو کام تک موٹیویٹ بھی کریں گے، کام تک ان کو رول بھی کلیریفائی کریں گے، کام تک ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، ڈسکشنز بھی کریں گے، بٹ تھرو دیئر اون پرسنالٹی اینڈ تھرو دیئر اون کانڈکٹ وہ شاید ان کو اتنا انسپائر نہیں کریں گے. ٹرانسفارمیشنل لیڈرز کی ایک بہت بڑی ایبلٹی ہے، بہت بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے فالوورز میں ایک اسکل ڈال دیتے ہیں، اور وہ اسکل ہوتی ہے ٹو آسک کوشچنس، اینڈ دے انسٹل دس کوالٹی ان دیئر پیپل کہ آپ اسٹیبلش رولز اینڈ نارمس کو کوشچن کریں، چاہے وہ اسٹیبلشڈ رولز اینڈ نارمز میرے اپنے ہی کیوں نہ ہوں، یو کوشچن دیم. اگر آپ کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو ٹرانسفارمیشنل لیڈر ڈال دیں گے جس کی وجہ سے آپ اسٹیبلش چیزوں کو کوشچن کر سکیں گے، سو دیٹ دے کین امپروو، سو دیٹ دا ہول ورک امپرووز، ناٹ بیکاز دے آر اوور کریٹیکل، not because they are preparing people to criticize for no reason, but because they are preparing people to question for the sake of improvement, so that the work improves. So ایسے لوگ جن میں یہ کوالٹی ہو، لوگ ان جیسا بننا چاہیں اور ان جیسی ویلیوز اپنانا چاہیں. بلکہ ہوتا یہ کئی دفعہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرز کو دیکھ کے لوگ اپنی عادتیں، اپنی ویلیوز، اپنے بلیفس بھی چینج کر لیتے ہیں. That I'm doing this because my leader who has inspired me to this extent is doing it. اس کی بہت سی ایگزامپلس ہیں، لیکن بات کیونکہ سبجیکٹو ہو جاتی ہے اس لیے I will not go to the individual names کہ کون ٹرانسفارمیشنل لیڈر ہے. I'll leave it to you, but I will give you the concept کہ ٹرانزیکشنل لیڈر وہ لوگ ہیں جو گولز اور آبجیکٹیوز کو پورا کرواتے ہیں، whereas ٹرانسفارمیشنل لیڈرز گولز اور آبجیکٹیوز اور کام بھی ساتھ ہو رہا ہے، اینڈ سائڈ بائی سائڈ they are so inspiring, they are so motivating, they are so enthusiastic about their work that they have this ability to influence people to the extent that people change, that their own followers change. ایک اور لیڈرشپ کی قسم جس کو ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے that is very closely related with transformational leadership is called charismatic visionary leaders. Charisma in fact is a part of transformational leadership میں بھی کیرسما کا رول آتا ہے. کیرسما جو ہے یہ بیسیکلی پرسنل چارمز ہیں، بٹ پہلے یہ کہا گیا کہ charismatic leadership alone is perhaps the strongest form of leadership. اب کیرسما صرف جو پرسنالٹی کی حد تک کیرسما ہے، that is perhaps not enough to generate a leadership role. یہ کیرسما تب اس کی ویلیو یا اس کی امپورٹنس سامنے آتی ہے جب یہ ویژنری یا ویژن ڈیولپ کرنے کی ایبلٹی کے ساتھ مل جاتا ہے. کیرسما بیسیکلی کیا چیز؟ پرسنل چارمز اسائڈ، پرسنل چارمز ایک طرف، کیرسما از بیسیکلی دی ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ یور ویژن، دی ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ وٹ از ان یور مائنڈ. اور کیرسمیٹک اور ویژنری لیڈرشپ کو اس لیے اکثر اکٹھا ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ انتھوسیاسٹک ہیں اپنے کام کے بارے میں، دے آر ہائیلی سیلف کانفیڈنٹ، اتنے سیلف کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے ارد گرد ایک کیرسمیٹک اورا ہے، ان سے یعنی ایک کیرسمیٹک یا ایک طلسماتی قسم کا سحر ان کے ارد گرد ہے، ناٹ بیکاز آف دیئر پرسنالٹی alone but because of their enthusiasm
because of their commitment to their work, and above all, because of their ability to develop visions. اب vision develop کرنا اس طرح نہیں ہے کہ کوئی صاحب خیالی پلاؤ بناتے رہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ میں ویژنری ہوں. ویژن ایکچولی یہ کہ ایک چیز کے اوپر آپ نے persistently سوچا ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس چیز کے بارے میں آپ خود کلیئر ہو گئے. اب جیسے اس کی ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی وہ نیوٹن کی، کہ بہت سے لوگوں نے زمین پہ گرتی چیزیں دیکھی، بٹ نیوٹن اسٹارٹڈ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ چیزیں نیچے کیوں گرتی. یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سیب کو نیچے گرتے دیکھا اینڈ ہی اسٹارٹڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ وائی دس ایپل ہیز کم ڈاؤن اینڈ ہی کیم اپ ود دی لاز آف گریویٹیشن. سو his ability to continuously think over this with his full heart and his full mind gave him the vision. اور وہ vision جو تھی وہ ان کو لیڈ کر گئی گریویٹیشنل لاز ڈسکور کرنے کے لیے. کیونکہ جب بزنس میں یا عام زندگی میں ویژن کی بات کرتے ہیں تو اس کے بھی پیچھے یہی اصول کار فرما ہے کہ پرسسٹنٹ سوچا جائے، اس کے اوپر محنت کی جائے، کام کیا جائے، and then some breakthrough occurs in the mind, which is not like a psychic flash کہ ایک دم سے ایک فلیش آئی اور مسئلے حل ہو گئے. No, it is a hard work. اور اس persistent hard work کی وجہ سے maybe it is the help which is coming from above یا ہمارے سب کانشیس ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے. ایک اور ایگزامپل جو مجھے سائنس سے یاد آ رہی وہ ریگارڈنگ دی ڈسکوری آف دی اسٹرکچر آف بینزین، جس کی اسٹرکچر کی شیپ مالیکیول کی اس طرح کی ہے. اور جن صاحب نے وہ ڈسکور کیا تھا وہ اس زمانے میں ڈسکور کیا تھا جب ویژولی وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے، بٹ ہی پرسسٹنٹلی تھاٹ اباؤٹ اٹ اینڈ ہی ورکڈ ہارڈ آن اٹ اینڈ ان اے ڈریم ہی سو دیٹ بینزین از شیپڈ لائک دس. یہ بھی ایک ویژن کی فارم ہے. ویژن کو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ اٹ از لائک ڈیولپنگ اے ویژن از 3 اسٹیجز ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ڈراما کے آرٹسٹ ہوتے ہیں کہ پہلے وہ ریہرسل کرتے ہیں، ریہرس کرنے کے بعد وہ پرفارم کرتے ہیں، اور پرفارم کرنے کے لیے انہیں آڈینس چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ویژنری لوگ ہیں وہ پہلے ریہرس کرتے ہیں، نہیں سوچتے ہیں، پھر ان کو ویژن آتی ہے اور پھر وہ اپنی اس ویژن کو آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اصل چیز جو امپورٹنٹ ہے ویژنری لیڈرشپ میں وہ یہ ایبلٹی ہے کہ آپ اپنی ویژن کو لوگوں تک پہنچا سکیں. بہت سی ایگزامپلس ہسٹری میں ہیں where people became leaders because they were able to convey their vision to people in simple words. اور وہ vision کوئی سہانا خواب نہیں ہے. It is not a daydreaming. وہ ایک clear cut vision ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کیا تو ہماری کمپنی کو یا ہمارے ملک کو اس طرح فائدہ ہوگا and our future will become like this. اور اس سے ایک compelling vision create ہو جاتی ہے employees کے لیے یا followers کے لیے. And they start identifying that if we continue doing this تو پھر ہماری زندگی میں فیوچر میں یہ چینج آئے گا، اور اس چینج کو وہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی جو ویژنری لیڈر ہیں انہوں نے ان میں وہ صلاحیت ڈال دی ہے کہ اب وہ ان کی ویژن کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. کیرسمیٹک اور ویژنری لیڈرز آر سینسٹیو ٹو بوتھ دیئر انوائرمنٹل کنسٹرینٹس اینڈ دیئر فالوورز نیڈس. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دے آر ناٹ ڈے ڈریمرز، دے آر فلی اویئر کہ انوائرمنٹ میں کنسٹرینٹس کیا ہیں، جو وہ ویژن دیکھ رہے ہیں از اٹ اپلیکیبل اور ناٹ. تبھی وہ اس کو فائنل جب وہ بناتے ہیں ایک ویژن کی فارم میں جب وہ بنتی ہے تو وہ پریکٹیکل ہوتی. اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از وے بیونڈ امیجنیشن، اور ایک خیالی پلاؤ تک وہ نہیں ہوتی بلکہ وہ پریکٹیکل ویژن ہوتی. اس کے علاوہ دے ایگزبٹس بیہیویئرز دیم سیلوز وچ آر آؤٹ آف آرڈنری. لوگوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ 18 گھنٹے کام کریں، ہو سکتا ہے وہ ایک جگہ جہاں پر ٹربل ہے فیکٹری میں یا کہیں پر بھی وہاں پر وہ خود رات کے 2 بجے موجود. دے ول بہیو لائک دیٹ بیکاز آف دیئر کمٹمنٹ، بیکاز آف دیئر enthusiasm, بیکاز آف دیئر اٹیچمنٹ ود دیئر ورک اینڈ ود دیئر پیپل، دیٹ دے ول بہیو آؤٹ آف دا وے، اور لوگ وہ بہیویئر دیکھیں گے اور اس سے وہ زیادہ انسپائر ہوں. اس کے علاوہ ایک اسٹڈیز میں لٹریچر میں جو دیکھا گیا ہے کیرسمیٹک لیڈرشپ بہت سکسیزفل ہوتی ہے جب بزنس میں انوائرمنٹ انسرٹن ہو. جب انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہاں پر یہ کیرسمیٹک لیڈرز بہت زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں بیکاز دے ہیو دی ایبلٹی ٹو انسپائر پیپل ٹورڈز اے ویژن، اور لوگ اس انسرٹینٹی کو، اس انسٹیبلٹی کے حالات کو عبور کر لیتے ہیں. سو یہ 3 قسم کی لیڈرشپ جو ہم نے دیکھی ہیں
ٹرانزیکشنل, ٹرانسفارمیشنل اینڈ ویژنری اینڈ کیرسمیٹک. اور ان کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہم نے دیکھا ہے وہ ہے سچویشنل لیڈرشپ. اب چاہے کسی میں ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کی کوالٹیز زیادہ ہیں, یا کسی میں ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی کوالٹیز زیادہ ہیں, یا کوئی کیرسمیٹک ویژنری لیڈرشپ ہے کی کوالٹیز زیادہ رکھتا ہے. سکسیس تبھی آئے گی پریکٹیکلی if that person can translate his leadership potential according to situations. If he knows کہ میں نے کب کس گروپ کے ساتھ کیا بیہیویئر رکھنا ہے, کہاں پر میں نے ڈیٹیل میں جا کر لیکچر دینے, کہاں پر میں نے بات کو صرف کرسری طور پہ سمجھانا ہے, کہاں پر میں نے کام کو صرف بتا دینا ہے اور وہ ہو جائے گا, اور کہاں پر میں نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, کہاں پر میں نے لوگوں کے ساتھ انٹرپرسنل کمیونیکیشن کی بیس پہ ان کو سچویشن سے ابو ٹرانسینڈ کرانا ہے. سو دس از ایکچولی دا جاب آف اے لیڈر, اینڈ دس از واٹ اے ٹرو لیڈر از آل اباؤٹ. سو ہم نے دیکھا کہ لیڈرشپ از ناٹ اونلی دی جاب وچ از ڈن ان آفیسز, از ناٹ اونلی اے فینومینا وچ ہیپنز ان آرگنائزیشن. لیڈرشپ ہیپنز ایوری ویئر. ہم نے کچھ سیشن پہلے وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹرانزیکشنل انالیسز اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ دی ریلیشن شپ بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن. اور آئیڈیلی جو پہلا لیڈر بچہ دیکھتا ہے اپنی زندگی میں وہ پیرنٹ ہی ہوتا ہے. اینڈ اف پیرنٹ از اے سچویشنل لیڈر, اف ہی ہیز گاٹ 3 kids and you know all of those 3 kids will have different personalities. کسی بچے کو پیار کی لینگویج سمجھ آ جائے گی, کسی بچے کو تھوڑی سی ڈسپلن کرنا پڑے گا, کسی بچے کو according to his personality. A parent should be able to mold himself or herself so that he can come to the expectation of all the 3 kids. اسی طرح جب ہم دوست بناتے ہیں تو دوستوں کے اندر بھی ہماری یہ سچویشنل کوالٹی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, because there are certain friends of ours who because of their personalities will understand a thing or a talk very quickly, whereas دوسروں کو ہمیں سمجھانے کے لیے طریقہ کار فرق استعمال کرنا پڑے گا. سو بیسک جو سچویشنل لیڈرشپ تھیری ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ وی کین ناٹ ٹریٹ پیپل الائک. ہم ہر ایک کو ایک ہی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم جانتے ہیں دیٹ پیپل آر ڈفرینٹ. جس طرح ہر شخص ڈفرینٹ ہے اس طرح اس کو موٹیویٹ کرنے کا اسٹائل بھی فرق ہے. اور جو لیڈر کی بیسک کوالٹی ہے وہ چاہے جتنا مرضی کام میں ٹیکنیکل سکلز میں مہارت رکھتا ہو, جب تک وہ اپنے فالوورز کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا تب تک وہ لیڈر نہیں بن سکتا. Because anybody who is sitting in the position or the authority of a leader is not a leader unless until he justifies himself to be there. اب آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں ایڈ آتے ہیں that we need a young, dynamic or this sort of person who is self-motivated, and job title کیا ہے, marketing manager, sales manager, finance manager, accounts manager, IT manager. آپ نے کبھی بھی یہ نہیں پڑھا کہ ہمیں فائنینس لیڈر چاہیے, یا ہمیں مارکیٹنگ لیڈر چاہیے, یا ہمیں ہیومن ریسورسز کے لیے لیڈر چاہیے. بیکاز لیڈرشپ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کسی ڈگری یا کوالیفیکیشن کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. یو کین ریلیٹ مینجمنٹ ود ڈگریز. somebody has a master's in business administration, somebody is a CA, somebody is an MPA, or somebody has a master's in economics or sociology. ان چیزوں کو آپ ڈگری کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس لیے آپ اس جاب میں اپلائی کر رہے ہیں بیکاز آپ MBA ہیں, اس لیے آپ اس جاب پہ اپلائی کر رہے ہیں بیکاز آپ CA ہیں. لیکن لیڈرشپ کوالٹیز کا فارمل ایجوکیشن یا فارمل ڈگریز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نو ڈگری میکس یو اے لیڈر. اٹ از یور براٹ اپ وچ میکس یو اے لیڈر. اٹ از یور اون تھنکنگ اینڈ ہاؤ یو ٹیک دس لائف وچ میکس یو اے لیڈر. اٹ از ہاؤ مچ انٹرسٹ یو ٹیک in the development of your colleagues, in the development of your subordinates, in the development of your followers, which makes you a leader. So, جو بیسک آبجیکٹو آج کی ہماری اس گفتگو کا ہے وہ یہی ہے کہ لیڈرز آر ناٹ دوز پیپل ہو آر لیڈرز بیکاز آف اے پوزیشن. لیڈرز آر ناٹ دوز ہو آر اونلی لیڈرز بیکاز آف این اتھارٹی which has been given to them. Leaders are those people who justify an authority, who justify a position by fulfilling and by the needs of their followers, and by understanding and by making an effort
to understand the context of their followers. اب جب ہم ایک ملک کے لیڈر کی بات کرتے ہیں تو is he a leader because he is having a particular authority؟ تو پھر تو ایک آٹوکریٹک لیڈر میں اور ایک بہت اچھے I don't want to use specifically the word democratic, but a very good leader for a country میں کوئی فرق نہیں رہے گا. But an autocratic leader is there because of a situation, because of a position. But a great leader who will be later on called as a father of a nation or a builder of a nation, he is there. ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ اس وجہ سے ہے because he has the potential to motivate his people. He has understood the needs and demands of various groups of his people, and he is making an effort to fulfill those needs. He's making an effort to come to rescue of his people, various groups of people, جس میں بیچارے پسے ہوئے لوگ بھی ہیں, غریب لوگ بھی ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی, روزگار نہیں مل رہا, وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, اور وہ لوگ بھی ہیں جو آلریڈی برسر اقتدار بھی ہے, برسر روزگار بھی ہیں, صاحب جائیداد بھی ہیں, وہ بھی ایک گروپ ہے. سو ان سب کو ان کے میرٹس کے مطابق, ان کی نیڈس کے مطابق, ان کی ڈیمانڈس کے مطابق ڈیل کرنا effectively with good intentions and with the overall intention of leading or fulfilling the objective of a company or a country or a department is what leadership is all about. So leadership ایک ایسا فینومینا ہے جو ہم دن رات دیکھتے ہیں, گھروں میں بھی, دفتروں میں بھی, محلوں میں بھی, اپنے ارد گرد بھی. So anybody can be a leader regardless of the situation or the position or the authority which one has. So leadership is something which we have because if we are leaders, then we will have followers. If we can influence people, if we can motivate people, we are leaders. So we'll continue with the discussion on leadership, inshallah, in the next session. Till then, it is Khuda Hafiz.